हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अब ये जो अलिफ लाम मीम वाला सिलसिला है, इसकी ये तीसरी सूरत है, सूरह लुक़मान। इसके दूसरे रुकू में हज़रत लुक़मान का ज़िक्र आया है, जो अरब में एक हकीम के तौर पर जाने जाते थे। हकीम जैसे हकीमुल उम्मत हम अल्लामा इकबाल को कहते हैं, उस तरह वाला हकीम, जो आम वो पुड़ियों वाला हकीम नहीं। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, ये एक मोहकम पक्की हिकमत भरी किताब की आयत हैं। हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन, वो किताब जो हदायत है और एहसान करने वालों के लिए रहमत है। अल्लज़ीना युकीमून सलात व यूतून ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, वो जो नमाज कायम रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, ये अपने रब की तरफ से हदायत पर भी हैं और यही बामराद भी होंगे, कामयाब भी होंगे। ये सूरह बकरा की इब्तदाई आयत से बहुत मुशाबिह आयत हैं। व मिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा, और लोगों में वो भी हैं कि जो खेल की बातों के ख़रीदार हैं ताकि अल्लाह की राह से रोकें बगैर इल्म के और उसे वो हंसी बना दें, अल्लाह की बातों को हंसी बना दें। ये मक्के में कहा जाता है, एक शख्स था नज़र बिन हारिस उसका नाम था, और उसने जो है ना ईरान के बादशाहों की स्टोरियाँ वहाँ पे कहानियाँ मंगवा ली थी, और वो कुछ उसने हसीन औरतें भी, लड़कियाँ कनीज़ें जो है ना वो ख़रीद रखी थी, तो उनसे वो सुनवाता था, लोगों को कहता था मोहम्मद की मजलिस अच्छी है या मेरी मजलिस अच्छी है। और फिर अगर कोई इसी तरह कोई उस तरफ माइल होने लगता तो कोई बहुत ही अच्छी उसने डांसर रक्कासा भी लाई हुई थी कहीं मिस्र से, तो फिर उसका डांस उसे दिखाता, गाना सुनाता, तो कहते हैं देखो ना इधर मज़ा आता है या वहाँ जाके, वो तो बहुत मुश्किल बातें करते हैं, हम तुम्हें देखो ना ये दुनिया की रंगीनियाँ दिखाते हैं, तो इधर आया करो उधर ना जाया करो। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि ज़रा सामने ले आऊँ आपके, कि यही वो चीज़ है जिसने आज फिल्म इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार की है, और इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक़ हमेशा से जो है ना वो कारोबार के साथ रहा है। आगे भी हम पढ़ेंगे कि ये खेल और तिजारत आपस में जुड़े होते हैं, और उसका तरीका यही होता है। अभी आपने देखो यानी ये बाज़ारों में वो जो मजमा लगाते हैं, तो वो भी पहले कोई खेल पेश करते हैं, कोई सांप है, कुछ है, वो ये बंदर हैं, उसके कोई तमाशे दिखाएंगे। जब मजमा जमा हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो अपनी पूड़ी बेचेंगे, जो भी उनके पास वो गोली होगी ताकत वाली, तो वो उसके बाद बेचेंगे। नहीं तो लोग अगर पहले ही से वो उस पूड़ी की बात करें तो कुछ ही नहीं आएगा। इसी तरह हम टेलीविज़न के आगे बैठते हैं खेल देखने के लिए, वो खेल फिल्म वाला खेल हो, ड्रामा हो, कोई फिल्म हो, या वो खेल क्रिकेट का खेल हो या हॉकी का खेल हो या कोई भी स्पोर्ट हो, लोग उसके लिए बैठते हैं। फिर बीच में अपना ऐड चलाया जाता है। तो ये इसलिए जितनी भी कारोबारी कंपनियां होती हैं उसे स्पॉन्सर कर रही होती हैं। तो पीछे जो भी आपने जिसका ट्रेंड बनाना है। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी, वो जो खेल का बहुत गैर मामूली खिलाड़ी है वो लोगों का देवता बन जाता है, जो गैर मामूली एक्टर या एक्ट्रेस है वो लोगों के लिए एक काबिल तकलीद नमूना बन जाता है। तो जब वो कोई शय इस्तेमाल करते हैं, कोई टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं या कोई कपड़े या कोई फैशन या कोई डिज़ाइन या कोई शय, वो ट्रेंड सेटर वो हैं। अब ज़माने में इंटेलेक्चुअल लोग ट्रेंड सेटर नहीं हैं, लुकमान हकीम ट्रेंड सेटर नहीं है, अल्लामा इकबाल ट्रेंड सेटर नहीं है, ये लोग ट्रेंड सेटर हैं। अब दीन भी वो मोतबर है जो वो सिखाते हैं। अब आजकल सुबह जो मॉर्निंग शो में जो वो सिखा रहे होते हैं कि ये दीन है और ये दीन है, मौलवी साहब का दीन कौन पूछता है कि वो कौन सा दीन है? तो दीन तो वो है कि जो कोई मलका पुखरा, या मुझे वही पुराने नाम ही याद आते हैं, जो वो सिखाए, कोई नूर जहाँ सिखाए। तो ये जो है ना ये मौलवी का सिखाया हुआ दीन कहाँ ठीक होगा? तो ये समझ लीजिए कि ये पूरा एक धंधा ज़माने कदीम से चला आ रहा, उसने भी इसी रास्ते से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। अब इसके अंदर पैसा कितना है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कितना पैसा है, फिल्म इंडस्ट्री में कितना पैसा है, उसका हम सोच भी नहीं सकते। एक एक खिलाड़ी कितना अमीर कबीर शय बन जाता है वो। तो ये उस असल में वजह ये है, पीछे वो सारा सरमायादाराना ज़हन होता है। ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है ना, उसके ये दो लाजमी आर्गन हैं, ये खेल और स्पोर्ट, और ये जो है फिल्म। नतीजा क्या निकलेगा? एक ही निकलेगा, हकीकत से दूरी, मसनूई दुनिया की चकाचूंद।
جو ڈرائنگ روم ان کا ہے ویسا ڈرائنگ روم آپ کا ہونا چاہیے. جو چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں وہ آپ, یہ ایک پوری مصنوعی دنیا میں آپ کو لے کے چلے. یہ ہے وہ خیالی جنت, دجالی جنت جو حقیقت میں ہے نہیں, جو اس کے پیچھے لگ گیا کسی ککھ کمدہ نہیں رہا. وہ کسی زمانے میں یہ بھی ایک ڈرامہ ہی دیکھا تھا, اس میں یہ تھا کہ جی ایک نیا نویلا جوڑا جاتا ہے پارک میں پیدل, وہ پیدل ہی ہوتے ہیں, ابھی نئی شادی ہوتی ہے, وہاں پہ ایک بڈھے کھوسٹ دو بندے میاں بیوی آتے ہیں, لمبی جی گڈی لش پش شوں کر کے ان کے پاس سے گزرتی ہے. وہ دیکھتے ہیں وچ جناب وہ پرانے وقتوں کے بابے بیٹھے ہوئے, بابی تا بابا, تو وہ اسے دیکھ کے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یار اس گاڑی کے حقدار تو ہم تھے, اللہ نے حسن ہمیں دیا, خوبصورتی ہمیں دی, تو یہ کیا ان کے ساتھ یہ گاڑی سوٹ نہیں کرتی. ادھر ہی وہ طے کرتے ہیں کہ جی ہم بھی یہ گاڑی خریدیں گے. پھر خریدیں تو وہ دونوں جاب بھی کرتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, کھاتے بھی تھوڑا ہیں, ہر طرح سے بچت کرتے ہیں, اور گاڑی 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 گاڑی. آخر جب گاڑی خریدتے ہیں اور وہ بازار میں اسی پارک میں جاتے ہیں, عرصے کا ارمان ہے اب نکالنے, وہاں جاتے ہیں پارک میں, وہاں ایک اور بیوتا جوڑا ہوتا ہے, وہ انہیں دیکھ کے وہی اسی خواہش کا اظہار کریں, کیونکہ یہ بھی کھوسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. یہ ہے دجال کی جنت, جس کے پیچھے دوڑ 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 کے جو نا بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے والی صورت ہمیشہ رہتی ہے. اور یہ اس میں ڈالتا کون ہے آپ کو اس چکا چوند میں؟ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہیں. تو یہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری آئیڈیل کیسے بنتی ہے؟ جن کو آپ نے آئیڈیل بنایا ہوتا ہے, جب وہ کوئی اس طرح کا کھوتے والا کام کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اسی کام کے اندر جو ہے نا حکمت ہے, دانائی ہے. اور اصل حکیم تو یہ ہیں کہ جو یہ کھا رہے ہیں وہ اچھی شے ہوگی, جو یہ پی رہے ہیں وہ اچھی شے ہوگی, جو یہ پہن رہے ہیں وہ ضرور اچھا ہوگا. تو یہ جو آئیڈیل کی جگہ ہوتی ہے نا محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم, اس جگہ پہ وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر بعد میں سیاست میں بھی آ جائیں تو پھر تو کیا کہنے ہیں, وہ تو اس کی بات ہے, لیکن اتنا کام تو سبھی سے وہ لیا جاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيث, جو بےہودہ فضول نکمی بات خریدتے ہیں, لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکائیں, بغیر علم کے, وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور ان کو جو ہے اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں. مذاق اڑتا آپ دیکھتے ہیں, یہ سارے میڈیا کے اوپر آپ یہ مذاق اڑتا دیکھتے ہیں. اچھا دوسری بات میں آپ کو بتانا بھول گیا, اب پیچھے سے آئے گا بینکار. وہ کس کا نمائندہ ہے؟ سرمایہ دار کا. وہ کیوں آئے گا؟ آپ کے اندر اس ارمان تو پیدا ہو گیا. اب میں نے آپ کو محنت بتائی بوڑھے ہو جائیں گے تو تب جا کے گاڑی حاصل ہوگی, تو وہ کہتے ہیں یار بوڑھے نہیں ہونا, بوڑھے ہونے سے پہلے آپ نے جو ہے ہم آپ کو قرض دیتے ہیں, آپ قرض پہ گاڑی لے لیں, ٹھیک ہو گیا جی یہ لے لی, باقی اب قسطیں دیتے رہنا. وہ جو اس نے نفع کمانا تھا 10,000, ان قسطوں کی صورت میں وہ 1.5 لاکھ روپیہ, 2 لاکھ روپیہ, 3 لاکھ روپیہ اس کا نفع بن جائے گا. اچھا اس کے بعد آپ میرے اڈے چڑھ گئے, میں کہا حرام, سرمایہ دار ہو گیا پریشان, کیونکہ میں نے تو اسے 70 جو ہے نا وہ اس کے حصے کر کے سب کے تھوڑے حصے کو بنا دیا کہ یہ تو ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے. اب آئے اوپر سے مولوی صاحب, انہوں نے کہا آؤ مچھلی پکڑتے ہیں ہفتے کے دن, کیا مسئلہ ہے؟ پھر جب میں نے یہ بتایا یہ کھلاڑی یہ چیز ہوتے ہیں, یہ چیز ہوتے ہیں, انہوں نے داڑیاں رکھ لی, وہ نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے. اب آپ کو پتہ ہے یہ کھیلوں کی دنیا میں داڑیاں کیوں آتی ہیں؟ بھئی یہ جواری ہیں, یہ ہر الٹا, جس کی زندگی کا مقصد لوگوں کو تماشا دکھانا ہے, جس کا کل شہرت, جس کا بنیادی یعنی مقصد حیات ہے, اس پر کوئی کیوں اعتبار کرے؟ اس لیے نمازی بھی تو ہیں, اس لیے کہ یہ نیک بھی تو ہے. تو یہ نیکی بھی در حقیقت اپنی اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے جو اس کا اصل فنکشن ہے, اسے خود پتہ ہو یا نہ ہو. لیکن جو وہاں نیک لوگ بھرتی کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک اور اضافی خوبصورتی بھی شامل ہو جائے, کیونکہ ہماری قوم اسلامی ٹچ کو بہت پسند کرتی ہے. اولئک لہم, اور جو لوگ پھر یہ سارا کھیل بناتے ہیں, دیکھیں آگے جو لوگ لگے ہوتے ہیں ان کو نہیں بھی پتہ, تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی سمجھ ہے اس کے مطابق ان کا حساب لے. لیکن کوئی تو اس شیطانی چکر کے پیچھے ہوتا ہے نا بیٹھے, بڑے بڑے دماغ ہوتے ہیں, ایک ایڈ جو بنتا ہے اس کے پیچھے بڑے بڑے سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے ہی تو نہیں بن جاتا, وہ کروڑوں میں اپنے جو ہے نا چارج لیتے ہیں, جو 1-3 سیکنڈ کا آپ جو دیکھتے ہیں ایڈ دیکھتے ہیں. تو پھر یہ جو دماغ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں اصل کھلاڑی شاطر,
ایسے لوگوں کے لیے جو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ سارا جو ہے نا رچاتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور اس شخص کا بھی معاملہ ہے، اور جو اس رجحان کا ہے ہر اس شخص کا یہ معاملہ ہوگا جب اس کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتا ہوا چل پڑتا ہے مڑ کے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے کہ اس کے کان بہرے ہوں۔ اب یہ بھی نوٹ کیجئے، انہی کے کچھ نمائندے انٹلیکچولز ہوتے ہیں جو بیانیے بناتے ہیں، جنہوں نے اپنے دماغ ان کو کرائے پہ دیے ہوتے ہیں، ان کے سامنے آج بھی آپ اللہ کی آیت پیش کریں، وہ کہتے ہیں یار ہم آپ کے سامنے معقول بات کر رہے ہیں، آپ یہ کدھر سے قرآن و حدیث لے کے آ گئے ہیں؟ گویا یہ معقول باتیں ہی نہیں ہیں، یہ کوئی پرانے زمانے کی بات ہے۔ یہ تو آپ یہ جو بھی آپ کے میڈیا کے اوپر کوئی ایک دو مولوی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی جب اس طرح کی بات کرتے ہیں، ان کا اسی انداز میں مذاق اڑایا جاتا ہے یا نہیں اڑایا جاتا؟ بڑے بڑے دانشوروں کی طرف سے اڑایا جاتا ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اس کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی، یہ طنز ہے اللہ کی طرف سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ پکا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمان بنایا بغیر ایسے ستونوں کے کہ جنہیں تم دیکھ سکو، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ، یعنی ستون ہیں لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آتے، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے زمین میں رکھ دیے ہیں رواسی یا پہاڑ، یعنی لنگر تھے جو پہاڑ ہیں، ان تمید بکم، کہ وہ تمہیں کہیں لے کے ایک طرف جھک نہ جائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور یہاں بکھیر دیے ہیں ہر طرح کے جاندار، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے بلندی سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اس پانی کے ذریعے سے ہم نے نباتات اگا دی، ہر قسم کے خاصے کی جوڑے کی صورت میں کئی اقسام کی نباتات اگا دی۔ ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ نے بنایا، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ نے بنایا۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے دکھاؤ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، انہوں نے کیا بنایا ہے، ان کی تخلیق کیا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے حضرت لقمان کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں جان لیجئے کہ عرب کے اندر یہ ایک دانا بینا انسان کے طور پر مشہور تھے، جیسے ہمارے ہاں علامہ اقبال کو جو حیثیت حاصل ہے۔ یہ کوئی نبی نہیں تھے، یہ حبشی تھے، اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ یہ کسی نبی کے پیروکار تھے، لیکن ایک سلیم الفطرت انسان تھے۔ وہ پچھلی صورت میں آیا تھا نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سلیم القلب کہیں، سلیم الفطرت کہیں۔ یہ اپنے غور و فکر کے نتیجے میں جن حقائق تک پہنچے تھے، اصل میں حکیم کہتے ہی اسے ہیں، جیسے ہمارا حکیم ہوتا ہے نا، اس نے نبض دیکھی، صحیح نتیجہ نکال لیا کہ جی آپ کو جو ہے نا وہ فلانی بیماری ہے، جو بھی مسئلہ ہے، ایک یہ، دوسرا اس کا صحیح علاج کر لیا۔ تو یعنی صحیح رائے رکھنے والا شخص، تو یہ والا حکیم کون سا ہوتا ہے؟ کچھ وہ مسائل ہیں بنیادی، یہ کائنات ہمیشہ سے ہے یا کسی وقت پہ بنی، سوال ہے۔ ابھی ہمیں سائنسی طور پر بتایا جاتا ہے کہ جی ایک وقت میں بگ بینگ ہوا تو یہ بنی، ٹھیک ہے نا، اس کا جواب ہے، یہ ایک جواب ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ اللہ نے بنائی، یہ ہمیشہ رہے گی یا ختم ہو جائے گی، دوسرا سوال ہے۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ آپ سوچیں، اگر قرآن نہیں ہے تو سوچیں گے میرا یہ اس میں کیا مقام ہے، میں کیوں ہوں، میرا آغاز کیا ہے، میرا انجام کیا ہے، میں یہاں کیوں ہوں، یہ بنیادی سوالات ہیں۔ ان سوالات کے ہمیشہ لوگوں نے جواب تلاش کیے ہیں اور الٹے غلط نتیجوں تک پہنچے۔ کسی نے سورج کو سمجھا، پھر اس کی پوجا شروع کر دی، کسی نے چاند کو سمجھا، کسی نے ستاروں کو سمجھا، کسی نے کسی درخت کو سمجھا، کسی نے اعضائے تناسل کو سمجھا۔ یہ مختلف لوگوں نے، عقل کی ٹھوکر ہے۔ دل نے موٹیویٹ کیا، ڈھونڈو، شکر بھی دل کے اندر موجود ہے، فطرت ٹھیک ہے، عقل صحیح نہیں ہے، وہ عقل سلیم حاصل نہیں ہے، تو وہ نتیجہ غلط نکلے گا، حکیم نہیں ہے۔ اس نے صحیح نتیجہ، نبض دیکھ کے بندے کو قبض تھی، اس نے کہا پتہ نہیں جناب اس دل ٹھیک نہیں ہے، الٹا نتیجہ نکال لیا، تو یہ سارے اس طرح کے ہو گئے۔ اصل حکیم وہ ہے جس نے صحیح نتیجہ نکال لیا، اللہ نے بنائی، ایک وقت تک کے لیے ہے، میرا حساب کتاب ہونا ہے، جو آگے ساری باتیں آ رہی ہیں، میرا مقام کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، یہ اس سے اسے سمجھ آ گئی، اجمالی سمجھ آ گئی، تفصیلی سمجھ نہیں آ سکتی، اجمالاً سمجھ آ سکتی ہے، تفصیلی سمجھ پھر رسالت اور نبوت کے ذریعے سے ملتی ہے، اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ یہاں ان کا ذکر اس لیے کیا حضرت لقمان کا کہ تم مانتے ہو کہ یہ عقل مند انسان ہے، تو دیکھو یہ بھی تو وہی کہہ رہا ہے جو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں،
دونوں کی باتیں ایک ہیں تو پھر ان کی بات جب کامن ہو گئی تو ان کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو لقمان کو جب اس نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ اسے وصیت کر رہا تھا، واعظ کہہ رہا تھا، سمجھا رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ پہلا سبق تو یہ ہے، حکمت کا پہلا سبق یہ ہے۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے نا راس الحکمت مخافت اللہ، یہ حدیث ہے۔ حکمت کی چوٹی یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو شکر اور خوف کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ شکر یہ ہے نا کہ یہ نعمتیں پہچان لی تو اب اندر سے شکر کا جذبہ نکلے گا، یہی خوف کا دوسرا، یعنی اصل میں یہ خوف ویسے تو دیکھا جائے تو نیگیٹو چیز ہے، لیکن یہ خوف اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ خوف اس طرح کا ہے ماں نہ ناراض ہو جائے، باپ نہ ناراض ہو جائے، یعنی جن سے آپ کو محبت ہے اس کی ناراضگی کا خوف، اس کے جو تقاضا ہے کہیں میں پورا کرنے میں ناکام نہ ہو جاؤں، یہ خوف، یہ والا خوف ہے۔ تقویٰ کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی ڈراؤنی شے ہے جسے ڈرا جائے۔ تو شکر اور تقویٰ کو یہاں برابر رکھا گیا ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہی اللہ کا شکر، سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا گیا تو یہی سب سے بڑی ناقدری ہے۔ ما قدر اللہ حق کا قدری، تم نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرے گا تو اپنے بھلے کو کرے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے گا، یہاں کفر شکر کے مقابل آیا ہے، جو ناشکری کرے گا تو وہ اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا لَا تُشْرِكْ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک یہ جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ ادھر گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ کا شکر کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اپنے بھلے کو کرے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب اسے سمجھا رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ ظلم ناانصافی، حق اللہ کا ہے، آپ نے کسی اور کو اس کے ساتھ جوڑ کے تو یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم دوسرا شکر جو ہے وہ والدین کا ہے۔ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، یہ وصیت اس کی فطرت میں ہے۔ ہر انسان جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مادہ اگر فطرت مسخ نہیں ہو گئی تو اس کے دل میں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں بنتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پہچان تو پہلے ہوگی۔ جب عقل ترقی کرے گی سب سے پہلے کس محسن کو پہچانے گی؟ ماں کو پہچانے گی، باپ کو پہچانے گی، ارد گرد کو پہچانے گی، پھر جا کے کہیں اللہ کو پہچانے گی۔ اب اگر وہ موٹیویشن ہی نہیں ہے شکر والی تو وہ لوگوں کے لیے بھی ظاہر نہیں ہوئی تو پھر اللہ کے لیے کہاں سے آ جائے گی؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، ان احسانات کا ذکر ہے کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے تکلیف پر تکلیف سہتے ہوئے۔ وفصالہ، اور اس کا دودھ چھوڑانا ہے فی عامین، 2 برس میں، یعنی وہ بھی اپنی یوں سمجھے توانائیاں اس کے منہ میں نچوڑی ہیں۔ انشکر لی، کہ کر شکر میرا، یہاں بھی پہلا شکر اللہ کا، کیونکہ ماں کی ممتا کا جذبہ میں نے رکھا، یہ توانائیاں اس کو میں نے دی، یہ قابلیت استعداد اس کے اندر میں نے پیدا کی، لہذا پہلا شکر میرا ہے۔ وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرو، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یہ بات حضرت لقمان نے نہیں کہی، یہ اللہ نے کہی۔ لقمان نے کیوں نہیں کہی؟ شریف النفس انسان اپنا حق نہیں جتلاتا، میرا یہ حق ہے مجھے یہ دے دو، تو انہیں اپنے بیٹے کے سامنے بھی اپنا حق نہیں جتلایا، اللہ کا حق جتلایا۔ یہ نہیں کہ اپنا نہیں جانتے تھے، بیان نہیں کیا، لیکن اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جب حضرت لقمان کو کوٹ کریں تو پھر جو اگلا حق بنتا ہے اس کا ذکر نہ کریں، اس لیے کہا وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی۔ لقمان نے چھوڑ دیا تھا لیکن ہم نے کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ والدین تم سے لڑیں، جہاد کریں، مجبور کریں تمہیں کہ میرے ساتھ تم شریک ٹھہراؤ کسی اس کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہا مت مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ساتھ اختیار کرو اس کا دنیا میں، ان کے ساتھ دو ان کا دنیا میں معروف، بھلے طور پر، اچھے طریقے سے۔ یعنی یہ بھی اب یہ نہیں کہ ری ایکشن میں آ کے تو ان سے تعلق منقطع کر لو،
اس خاص ایشو میں ان کی بات نہیں ماننی، بت پرستی نہیں کرنی، جو وہ شرک کے معاون بنے ہوئے ہیں اس میں تعاون نہیں کرنا، وہ اگر چاہیں کہ شرک کو سپورٹ کرو تو اسے سپورٹ نہیں کرنا، اس کو اپنی سروسز پرووائڈ کرو تو سروسز پرووائڈ نہیں کرنی، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، وہ چیز الگ ہے، بے شک وہ مشرک ہوں تب بھی ان کی خدمت گزار بن کے رہنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی اس کی کرنی ہے جو میری طرف مڑ چکا ہو، جو میری طرف رجوع ہو چکا ہو۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب لوٹ کے میرے پاس آؤ گے، جس کی پیروی کی وہ بھی، جس نے پیروی کی وہ بھی، جو والدین ہیں وہ بھی۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ اے میرے بچے، اب یہاں سے پھر حضرت لقمان کی پہلی وصیت کیا تھی؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ دوسری وصیت کیا آئی؟ اے میرے بچے، نیکی یا برائی خواہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، پھر وہ کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، ایک دن اللہ اسے لے آئے گا۔ یہ اجمالی معلومات ہیں۔ پھر کیا کرے گا؟ جزا سزا کا کوئی نہ کوئی تصور ہے، لیکن کیا ہے یہ نہیں پتہ۔ یہ آ کے رسالت بتائے گی، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، جنت میں یہ کچھ ہوگا، دوزخ میں یہ کچھ ہوگا۔ یہ اتنی معلومات انسان اپنی عقل سے نہیں حاصل کر سکتا، لیکن اجمالاً یہ کہ محاسبہ ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ایک دن یہ سارا دکھا دیا جائے گا، یہاں تک انسان اپنی سوچ سے بھی پہنچ سکتا ہے۔ ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اب یہ اللہ کا جملہ ہے یا حضرت لقمان کا؟ یہ دونوں کی طرف امکان ہے۔ یا بنی، اب تیسری وصیت، اے میرے بچے، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نماز قائم رکھ۔ اب ظاہر ہے کون سی نماز؟ یہاں نماز وہ یہ والی تو ہو نہیں سکتی جو ہم پڑھتے ہیں۔ جو بھی اللہ کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے وہ نماز ہے۔ جس طریقے سے بھی اللہ کو یاد کیا جائے تو اللہ کی یاد کو قائم رکھو۔ وامر بالمعروف، اور نیکی بھلائی کا حکم کرو۔ معروف وہ ہے جو آپ کی فطرت کے لیے جانی پہچانی ہے، مشہور و معروف، جو آپ جسے جانتے ہو وہی نیکی ہے۔ فطرت آپ کو جس شے کو جانتی ہے وہ نیکی ہے۔ منکر وہ شے کہ جس سے آپ کی فطرت اباہ کرے، جسے دیکھ کے اسے کراہت ہو، انکار کرے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے، جو بھی کچھ اور ایسی جتنی بھی برائیاں ہیں، فطرت کو وہ پسند نہیں ہوتی تو اسے ہم برائی کہتے ہیں۔ تو برائیوں سے روکو، نیکی کا حکم کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر اس پہ جو مصیبت آئے وہ جھیلو۔ سچ بولنے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ میں زیر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش۔ تو اگر لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑو گے تو میں نے آپ کو بتایا کھوتا سر پہ چاڑو گے۔ تو سچ بولو گے تو لوگ مخالف ہو جائیں گے، اس کو جھیلو، پھر برداشت کرو، اللہ کی خاطر برداشت کرو۔ وہ جو جس پر ایمان لائے ہو اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ یہ کام کرو اور صبر سے جھیلو۔ اب آپ یہ جانتے جائیں اللہ تعالیٰ خود بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے۔ ہم نے پڑھا سورۃ النحل میں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ نے نبی بھیجے، وہ ہم سورہ اعراف میں پڑھے ہیں، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، آیت نمبر 157۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امت کھڑی کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جو ایمان والے ہیں وہ سورہ توبہ میں ہم پڑھائے ہیں، بعضہم من بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اب آ گیا انسان کی فطرت بھی تو یہی ہے جو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور اس کا جو نتیجہ ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت تجھے آئے اسے جھیلو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس میں جان بھی جا سکتی ہے، اس میں بہت نقصانات ہوتے ہیں، کاروبار کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، تعلقات بھی منقطع ہو سکتے ہیں، لیکن حق کہو اور باطل سے مجتنب، اسے روکو باطل سے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں پر اپنے گال مت پھلاؤ۔ یہ جو چیز ہے، ایک تو گال پھلائے یعنی تکبر کی علامت ہے۔ جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ بھی پھلاتے ہیں گال، جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہ بھی پھلاتے ہیں، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ بھی انگریزی منہ ٹیڑھا کر کے ہی بولتے ہیں۔ تو اس کی طرح تم نیکی کے زوم میں مبتلا نہ ہو جانا کہ میں تو باقی تو ستے پہنے، میں تہجد پڑھدا پیا۔ تو اس طرح کے جو ہے نا کسی خناس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو عام لوگوں میں سے سمجھو، یہ پتہ نہیں تمہارے اعمال قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لوگوں پر اپنے گال مت پھلاؤ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اترا کر مت چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔
یہ جن کو فخر ہوتا ہے نا تو وہی گپیں بھی آنکتے ہیں بڑی بڑی، او میں کتا سی، میں او کتا سی، ہوتا کچھ نہیں، لیکن یہ کہ بھائی گپ لگانے میں کیا حرج ہے، اور اس کے پیچھے اپنے آپ اپنی وہ شہرت مشہوری درکار ہوتی ہے. تو ایسے شیخی خوروں اور اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. وقصد فی مشی کا، اور اپنی چال میں درمیانی رو رکھ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ہر معاملے میں اعتدال کا رستہ اختیار کرو. ایکسٹریم جو ہوتی ہے نا انتہا، وہی برائی ہوتی ہے، اور نیکی دو برائیوں کے درمیان پائی جاتی ہے. تو معتدل رستہ اختیار کرو. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ جو ہے نا تیز نہ چلو، تو وہ جا رہے تھے مری، تو انہوں نے کہا جی گاڑی تو فرسٹ گیئر میں چلے گی. تھوڑی دیر میں گرم ہو گئی، تو انہوں نے وہ جو ہے نا ریڈیٹر کا ڈھکنا کھولا، تو پھر فرسٹ گیئر ہو گیا. وقصد فی مشی کا، یہ اصل میں ساری زندگی کے معاملات کے لیے درمیانہ چال چلنے کی بات ہے. وغضض من صوتک کا، اپنی آواز کو پست رکھو. یہ کیوں؟ اگر آپ کی دلیل مضبوط ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی آواز اونچی ہے یا نیچی ہے. انسانوں کے کلام میں اہم تر مؤثر چیز دلیل ہے، استدلال کی قوت ہے. وہ اگر صحیح ہے اور درست ہے تو آپ کی بات مضبوط ہے، اور اگر وہ درست نہیں ہے تو آواز بلند کرنے سے بات جو ہے نا وہ مؤکد نہیں ہوتی. آواز بلند کرنے سے بات مؤثر نہیں ہوتی. آواز بلند کرنے سے بات حق نہیں ہو جاتی. اگر ایسا ہوتا کہ جس کی آواز بلند ہے اسی کی بات ٹھیک ہے، تو پھر دنیا میں سب سے بڑا علامہ صاحب جو آگے جس کا ذکر آ رہا ہے وہ ہوتا ہے. ان انکر الاصوات لصوت الخمیر، تمام آوازوں میں سب سے بری آواز، ناپسندیدہ آواز کھوتے کی ہوتی ہے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. مسخر کر دیا مطلب تمہارے کام میں جو دیا، لگا دیا ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین ہے. اس کا نتیجہ وہ شکر نکلنا چاہیے کہ جب تمہیں یہ سمجھ آئے گی تو شکر اللہ کے لیے کرو گے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں، وہ بھی جو تمہیں نظر آتی ہیں اور وہ بھی جو تمہیں نظر نہیں آتی. مثلا اس وقت تو جو ہے نا، چلیں سائنس کا تو آدمی کو پتہ ہی ہے کہ اس کے لیے اللہ نے کتنا اہتمام کیا. آج تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے اتنی وسیع و عریض کائنات، نوری سالوں والی، لیکن ابھی تک کوئی آکسیجن والا سیارہ نہیں ملا ہے. یہ آکسیجن ٹینٹ اللہ نے ہمارے لیے اسی زمین کے اوپر بنایا ہے. یہ جو ایک چھوٹا سا کائنات کے اعتبار سے تو یہ ذرے سے بھی چھوٹی ہے، لیکن کتنا بڑا اہتمام اللہ نے یہاں ہمارے لیے کیا. اسی کو دیکھیں کتنی بڑی نعمت. اس اعتبار سے یہ باطنی نعمت تھی. اچھا، یہ جو ہمارے منرلز ہیں اور وٹامنز ہیں، یہ تو جب قرآن نازل ہوا تو نہیں پتہ تھا، یہ اب پتہ لگ رہا ہے. تو جب پتہ ہی نہیں تھا تو مانگو گے کیا؟ تو جب تم نے منہ سے نہیں بھی مانگا تب بھی ہم نے دے دیا جو تمہاری ضرورتیں تھیں. ساری ظاہری باطنی نعمتیں تمہیں عطا کر دیں، اس کے شکر گزار بنو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کے بارے میں بحث کرتا ہے بغیر کسی علم کے، سمجھ کے، بغیر کسی ہدایت کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے. تو کہ وہم، توہمات اور آواز گلا پھاڑنا، بس یہی کچھ ہے اس کے پیچھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا گیا کہ اتباع کرو، پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے. قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، انہوں نے کہا ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا ہے اپنے آبا کو، اپنے اجداد کو، اپنے بڑوں کو. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، بلا شیطان انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف ہی کیوں نہ دعوت دے رہا ہو. ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر لیا، وہو محسن، اور وہ ہو بھی مومن ایمان والا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بڑا مضبوط کنڈا پکڑ لیا. وإلی اللہ عاقبۃ الامور، بالآخر تمام کام اللہ کی ہی عدالت میں پیش ہونے. ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، تو جو کوئی کفر کرے اے نبی اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، آپ اس پہ رنجیدہ نہ ہوں. الینا مرجعوہم، یہ سب کے سب لوٹ کے ہمارے پاس آئیں گے. فننبئوہم بما عملوا، تو ہم انہیں بتا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تو دلوں کے بھیدوں، سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. تمتعوہم قلیلا، وہ یہاں فائدے اٹھا لیں. نمتعوہم قلیلا، ہم انہیں یہاں فائدہ پہنچائیں گے کچھ تھوڑا بہت، ایک مختصر عمر اور مختصر فائدے.
ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں پکڑ کر لائیں گے ایک بہت گاڑے عذاب میں، بہت جو جسے کہتے ہیں نا سخت قسم کا عذاب، گاڑا عذاب، اس میں لے آئیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تو وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے ساری خوبیاں، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی، نہیں سمجھتی۔ یہی بات حضرت لقمان نے بیٹے کو سمجھائی تھی کہ بس حمد اس کا ہے، شکر اس کا ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے بے پرواہ بھی اور سب خوبیوں والا بھی۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں ان سب کی اگر کلمیں بنا لی جائیں، یہ پرانے وقت ہیں، ابھی یہ فاؤنٹین پین اور یہ وہ نہیں تھا، جو لوگ جو ہے نا 50-60 سالوں والوں کو پتہ ہے تختی کے اوپر جو ہے نا وہ قلم بنا کے لکھا کرتے تھے، تو وہ جو کلم، یہ سارے درختوں کی کلمیں بنا دیں۔ والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور جو اس وقت سمندر ہیں ان کو 7 گنا کر دیا جائے، ان کے پانی کو 7 گنا کر دیا جائے اور وہ سیاہی بنا لی جائے۔ ما نفدت کلمات اللہ، یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، وہ ساری کلمیں گھس کے ختم ہو جائیں گی، اللہ کی باتیں نہیں ختم ہوں گی، یعنی اللہ کی جو مخلوقات ہے، جو نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، یہ نہیں ختم ہوں گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، دیکھو تمہیں بہت مشکل لگتا ہے کہ مردے کو اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ اب آج ہم سوچیں آدم علیہ السلام کی ہڈیاں کہاں ہوں گی، تو ان سب کو اٹھا کے کیسے اللہ کھڑا کر دے گا؟ اس وقت تو انسان کو بالکل ہی نہیں سمجھ آتی تھی۔ تو اگر یہ تمہیں بہت ہی مطلب تمہاری عقل میں نہیں سماتی یہ بات، تو سوچو تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے کسی ایک آدمی کو دوبارہ زندہ کر دینا۔ کھرب انسانوں کو دوبارہ بنانا اور ایک آدمی کو بنانا برابر ہے اللہ کے لیے۔ سسٹم ہے نا، جب ایک دفعہ فیکٹری بن گئی تو جیسے صابن کی چاکیاں نکلتی چلی جائیں گی، تو بس اسی طرح یہ بھی ہوگا، وہ ایکٹیویٹ ہوگا سسٹم، ٹھکا ٹھک زمین سے باہر۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ وہ ہے جو داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے چلا دیے ہیں، مسخر کر دیے ہیں سورج اور چاند، کل یجری الی اجل مسمی، سب کے سب چلتے ہیں۔ اب یہ بھی بات دیکھیے، ہم نے تو سورج کو کھڑا رکھا ہوا تھا ٹھیک ٹھاک جما کے، اور بلکہ نہیں، سورج کو تو چلایا تھا، زمین کو کھڑا رکھا ہوا تھا، لیکن یہ کہ قرآن مجید نے سب کے بارے میں، کیا زمین کیا سورج، سب کے چلنے کا ذکر کر دیا۔ کل، سب کے سب، یجری چلتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک وقت تک کے لیے چلیں گے، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے کہ جو سچ کہتا ہے، جو حق ہے، حقیقی ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اسے چھوڑ کے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے بلند بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، کیا وہ تم نہیں دیکھتے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی چلائی سمندر میں، یہ اس کی احسان ہے، اس کی نعمت ہے، تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور جو قدر اللہ کا احسان ماننے والا ہے، یعنی مومن ہے، ایمان والا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اب اگر کوئی ایمان لانے والا نہیں بھی ہے، جب وہ سمندر میں گر جاتا ہے کسی ایسے طوفان میں جس کی موجیں بادلوں جیسی ہوں، اب وہ سب اللہ ہی کو پکاریں گے، اپنی اطاعت اللہ کے لیے خالص کر کے، اس وقت خالص ہو جاتے ہیں اللہ کے۔ فلما نجاہم الی البر، تو جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے کے بچا کے خشکی پہ لے آتا ہے، فمنہم مقتصد، تو تھوڑے ہی رہتے ہیں کہ جو درمیانی چال چلنے والے ہوں، واپس شرک پہ چلے جاتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کے منکر وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بات کے جھوٹے اور حق نہ ماننے والے ناشکرے ہوتے ہیں، وہی یہ کام کرتے ہیں۔
या अय्युहन्नास उत्तकू रब्बकुम वख्शौ यौमल ला यज्ज़ी वालिदुन अम वलदे, ऐ वो लोगो, ऐ लोगो अपने रब का तकवा इख्तियार करो, उस रब का तकवा इख्तियार करो और उस दिन से डरो, वख्शौ यौमन, उस दिन से डरो, ला यज्ज़ी वालिदुन अम वलदे, जिस दिन कोई बाप अपने बेटे के कुछ काम नहीं आएगा, वला मौलूदुन हुआ जाजिन अम वालिदिही शैया, और ना कोई बेटा कुछ काम आ सकेगा अपने बाप की जगह पे जरा भी। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक ये अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तो दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखा ना दे दे। आपको मैंने बताया धोखा नज़र को खीरा करती है, चमक तहज़ीब हाज़िर की, ये जो मुख्तलिफ जो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हो यही तो धोखा है। तो दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखा दे के अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर ले, खींच ना ले, अपनी तरफ जो है ना वो तुम्हें पोजेस ना कर ले कि अल्लाह को भूल जाओ, आखिरत को भूल जाओ। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और कहीं अल्लाह के बारे में वो बड़ा धोखेबाज तुम्हें धोखा ना दे दे। गरूर कौन है? शैतान, यही सबसे बड़ा दज्जाल है, धोखेबाज, फराडिया, फरेबी। आदम अलैहिस्सलाम को धोखा दिया और चीज़ों के ज़रिए से धोखा, उन्हें वो कहा ये खाना खा के ये होगा, अब ये दुनिया को इतना रंगीन बना के उसने कहा ये पहले यार क्वालिटी लाइफ, ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जियो, और उस अच्छी ज़िंदगी जीने के चक्कर में ज़िंदगी का बेड़ा गर्क, वो जो उसके हाथ में जन्नत है वो दोज़ख है। ये चीज़ें ज़ाहिरन इनकी चमक दमक है जिसमें आपको कशिश नज़र आती है, जब आप उसमें पढ़ते हैं तो बीच में कुछ भी नहीं है, अजाब है, ज़िंदगी अजीरन है, मुसीबत है। वो हमारे मुझसे 2-3 क्लासें पीछे था, इधर ही कुरान कॉलेज लाहौर में एक लड़का पढ़ता था, तो हमारे इलाके का था। वो इकोनॉमिक्स पढ़ के तो उसको कोई जहन बन गया कि भाई मियाँ बीवी दोनों को काम करना चाहिए। अच्छा जी, वो जहन बना, फिर उसने उसकी अब शादी का मौका आया तो रिश्ता फिर हमने वैसा ही तलाश कर लिया जो उसकी डिमांड थी, तो शादी वादी हो गई। तो जब शादी हो गई कुछ मेरे ख्याल 4 या 5 सालों के बाद उनके दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया, मियाँ बीवी के दरमियान था, दोनों मेहनत करते थे, तनाज़ा पैदा हो गया। तो वो जो बीच में जिस बंदे ने रिश्ता कराया था, जानने वाले थे हमारे, तो उन्होंने मुझे बताया यार कि वो उनकी सेपरेशन की तरफ बात जा रही है। मैंने कहा वजह क्या बनी? कहते यार वो लड़की जो है ना उसके माँ बाप की खिदमत नहीं करती है। अच्छा, मैंने कहा यार उससे जाके कहो कि ये तुम्हारी चॉइस थी कि वो काम करेगी, तो जब तुम थक के रात शाम को घर आते हो तुम्हारा दिल करता है यार कोई तुम्हारे काम करे, आगे तैयार हो तुम्हें रिसीव करने के लिए, तो वो भी तो थक के आती है, आगे तुम्हारे माँ बाप की वो खिदमत करेगी। ये तो तुमने जो फैसला किया था उसका लाजमी नतीजा है। अब माँ बाप की खिदमत के लिए या तो दूसरी शादी फरमाओ जो घर रहे, या फिर ये है कि सब्र करो, कोई नौकर रखो। ये तो नहीं कर सकती, या खुद करो, ये बच्चे भी देखे, नौकरी भी करे, कमा के भी लाए, फिर तुम्हारे माँ बाप की खिदमत भी करे, तो ये रोबोट तो नहीं है। अच्छा, बात उसकी समझ में आ गई। ये कोई 16-17 साल पुरानी बात है, फिर झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन कास्ट है ना, हर शय की कास्ट है। आप बाहर चले जाएंगे तो कास्ट है ना जो पे करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बस आप वहाँ अयाशी करेंगे, अपने माँ बाप से दूर हैं, करीबी रिश्तेदारों से दूर हैं, पीछे कोई बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी नहीं कर सकते, खिदमत नहीं कर सकते, मर जाए तो जनाजे पे नहीं आ सकते। एक आपका अपना माहौल है जहाँ लोग आपको जानते हैं, आपकी एक आइडेंटिटी है, जहाँ आप पहुँचे वहाँ आपको कौन जानते हैं आप क्या हैं, कौन है, किधर से आए हैं। हर शय की एक कीमत है जो पे करनी पड़ती है, तो देखना चाहिए फिर कितनी बड़ी। अच्छा, आगे औलाद का क्या बनेगा आपके इख्तियार में नहीं है। वो छोटा सा बच्चा हो, वो ट्रें ट्रू करे, पड़ोसी कह दें इन्हें मारे आए तो और ले जाएंगे जी। 2 गवाहियाँ काफ़ी हैं कि भाई बच्चों के साथ इन्होंने जब थप्पड़ छप्पड़ मारा है, वो आप चीख के मर जाएं तो आपको वापस नहीं देंगे, किसी दूसरी फैमिली के हवाले कर देंगे, वो संभालें। हर शय की एक कीमत है जो आपको अदा करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों को सामने रख दो। धोखा खाता है ना बंदा, जन्नत समझ के जो जाता है, जिस तरह वो जन्नत नहीं होती, उसके अंदर ये धोखे होते हैं, सारे तकलीफ़ें होती हैं। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। असल जन्नत क्या है? छोटी सी उम्मीद दुनिया के बारे में, बस मामूली सी, गुजारा हो जाए, जो भी 60-70 साल हैं किसी तरह टप्पे जान, अल्लाह ताला किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा ले, इतना वो कमी ना हो जाए, एहतियाज इतनी बढ़ ना जाए कि ज़रूरतमंद बन के किसी के दर पे सवाली बन जाए, और इतना ज़्यादा ना हो जाए कि अल्लाह से गाफिल हो जाए।
بس یہ ہے وہ بیلنس اپروچ. خیر رہے گی. حاضر و موجود سے بیگانہ رہیں. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اور دھوکہ کون کھاتا ہے؟ جس کی امنگ زیادہ ہوتی ہے. میں دولت مند بننا چاہتا ہوں تو اس کے لیے پھر جناب کوئی نہ کوئی مجھے ڈبل شاہ ٹکرے گا نا. بننا ہی نہیں چاہتا تو ڈبل شاہ میرا کیا بگاڑے گا؟ سارا چکر یہ ہے. تو وہ شیطان بھی ادھر ہی سے آ کے آپ کو جو ہے نا وار کرتا ہے جہاں آپ کے اپنے دل میں چور ہوتا ہے. کچھ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، باقی وہ مسالہ لگا دیتے ہیں. کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، تو وہ دیوانہ بنانے وہ آ جاتا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش برساتا ہے. اچھا، اس پہ آج کل لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں جی. اب تو ہمیں بھی موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ کب ہوگا یہ، وہ پیٹ میں کیا ہے، یہ 3-4 چیزیں یہاں پہ آئی ہیں. ذرا الفاظ پہ غور کیجئے، بات آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی. یہ پہلی بات تو کلام حصر ہے، یعنی کسی اور کو نہیں پتا، صرف اللہ کو پتا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ٹھیک، ایک بات ہوگی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش برساتا ہے. بادل کون لاتا ہے؟ وہی لاتا ہے. برساتا کون ہے؟ وہی برساتا ہے. بھئی وہ بادل ہی نہ ہوں تو آپ کیسے برساؤ گے؟ فرض کریں جو بھی آپ نے تھوڑا بہت برسا لیا تو بنیاد کس نے بنائی؟ وہی ہے. ویسے بھی یہاں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں برسا سکتا. کم از کم جس طرح کی بات کی گئی ہے وہ یہ نہیں کہ وہی برساتا ہے، یہ نہیں ہے. یُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برساتا ہے. دوسرے کے برسانے کی نفی نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں نا زید ہی عالم ہے، دوسرے کے علم کی نفی ہو گئی. لیکن جب آپ کہتے ہیں زید عالم ہے تو بکر بھی عالم ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی عالم ہو سکتا ہے. بس آپ نے صرف یہ خبر دی زید عالم ہے تو بارش وہ برساتا ہے. جملہ یوں ہی ہے، آپ دیکھ لیجئے، ترجمہ جہاں جا کے مرضی پڑھ لیجئے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے. اس میں کسی دوسرے کے جاننے کی نفی نہیں ہے، اس میں بھی نفی نہیں ہے. صرف وہی جانتا ہے نہیں ہے. اس نے کہا جو رحموں میں ہے وہ جانتا ہے. باقی اتنا سمجھ لیجئے کہ جو بھی آج ہمارے پاس وسائل ہیں ان کی بنیاد پر ہم کتنا کچھ جان لیتے ہیں اور وہ کتنا کچھ جانتا ہے، کوئی میچ نہیں ہے. اسے یہ بھی معلوم ہے عمر کتنی ہوگی، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ شہید ہوگا یا شقی ہوگا، دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ماں باپ کا گستاخ ہوگا یا خدمتگار ہوگا. اتنا کچھ الٹرا ساؤنڈ بتا سکتے ہیں. ہاں، وہ الٹرا ساؤنڈ سے دیکھ بھی لیں تو وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ پیدا ہوگا یا ابارٹ ہوگا. یہ تو وہی جانتا ہے نا کہ کیا ہوگا. تو اس لیے اس کا جاننا اور ہے. جتنا کچھ ہم جان سکتے ہیں بس اتنا ہی ابھی پتہ لگا نا لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، وہ اس سے تو جناب ہلدی کی گانٹھ لے کے تو حکیم بن گئے ہوئے ہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائی کرے گی. ظاہر ہے یہ آج کل کی اس ساری اس کے باوجود بھی کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. جہاز اڑے گا، منزل پہ پہنچے گا یا گرے گا، یہ کوئی حتمیت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آج بھی آپریشن کرتے ہیں تو پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ بندہ کہیں ہو گیا تو ساری ذمہ داری نہیں. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی جان کو یہ نہیں پتا کہ کس زمین پر اس نے مرنا ہے. یہ سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، خبر والا ہے، باخبر ہے.